अस्सलाम वालेकुम एफ टी वी के व्यूवर्स, कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, जहाँ रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। चलते हैं जी कहानी के 46 हिस्से की तरफ। और कहानी आपको, जो लोग शुरू से कहानी को सुनते हुए आ रहे हैं या मेरे साथ मुंसलिक हैं, वो जानते हैं कि काशी कौन है, यकूत जिन कौन है और शेरा जिन कौन है, और बाकी आमलों के जो मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि कहानी कहानी नहीं है, इसमें बहुत सारे वाक़यात जो है ना वो सच पर भी मुबनी है, इसलिए मैंने इसका नाम सच कहानी भी रखा हुआ है। तो चलते हैं जी कहानी की तरफ। शमा और अज़रा बच गई थी और एक हफ़्ते का उनके पास टाइम था। कुछ डील हो गई थी और फिर ये कि काशी जो है वो भी इसमें साथ उनके शामिल हो गया था। यकूत जिन जो है ना वो बाबा जी के साथ बात कर रहे थे। लेकिन अब हुआ ये कि ये अमल जो है ना इन सब से निकला तगड़ा, और इसने इन सब को जो है ना गीड़े में ले लिया। गीड़े में लेने का मतलब ये है कि फंसा लिया। तो क्या बनता है जी, चलते हैं कहानी की तरफ। अब यकूत जिन वहाँ से होके वापस आया। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, क्योंकि वैसे भी वो तो नज़र आते नहीं थे और काशी जो है ना वो मुसलसल एक तरफ घूरे जा रहा था। तो यकूत कहने लगा कि तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो काशी कहने लगा कुछ भी है यार, देखो मुझे तुम्हारी तरफ से थोड़ी सपोर्ट तो थी ना, मैं कुछ चीज़ें मेरे पास थी तो कुछ तुम्हारे पास थी, मिलजुल के हम लोगों के काम तो आ रहे थे। लेकिन अब ये शमा को कैसे बचाया जा सकता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। तो यकूत जी ने कहा कि एक काम करते हैं कि अहमद भाई से मशवरा कर लेते हैं और बाबा जी जो हैं आमिल जो थे उनके पास भी चलते हैं और उनसे बैठ के भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हो सकता है इस मामले में बेहतरी, या वो हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं। अब वो दोनों जो है ना वहाँ से निकल के अहमद भाई के पास आ गए। अहमद भाई ने कहा कि ठीक है, मैं मुराकबा करता हूँ, तुम लोग बैठो, देखते हैं ये कितना तकड़ा है और इसके अंदर कितनी पावर है, ये हमें नुकसान पहुँचा सकता है या नहीं पहुँचा सकता, या ये शमा को कहाँ तक तकलीफ़ दे सकते हैं और शमा के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जब ये बैठ गए तो ज़ाहिरी बात है, वो जो अहमद भाई हैं उनके पास जो है ना कशफ़ का इल्म है। कशफ़ जो इल्म होता है ना, ये औलिया अल्लाह का होता है। ये अपने मुराकबे के जितना जिसका मुराकबा स्ट्रॉन्ग होता है, जितना जिसका मुराकबे के अंदर जान होती है, वो बंदा उतना ही मजबूत होता है और उसके पास उतनी ही ज़्यादा इल्म की जो है ना ताकत होती है। अब इसमें ये हो सकता है कि जिसके पास कशफ़ का इल्म है ना, वो अपने मतलब जिसके पास है वो ही उससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। मतलब वो ही उसको इस्तेमाल, मुस्तफ़ीद तो सबको कर सकता है लेकिन इस्तेमाल वही कर सकता है। और उसकी शागिर्दी में आने के लिए या उसके साथ काम सीखने के लिए या उसके पास बैठने के लिए फिर आपको मुराकबे करने पड़ते हैं। वो उन्होंने ध्यान लगाया तो उसमें अच्छा, कशफ़ के इल्म, लुदनी के इल्म में जो है ना वो ध्यान लगाना नहीं पड़ता। लुदनी के इल्म में आप कागज़ पर कुछ लकीरें खींच रहे होते हो तो आपका जो दिमाग है ना वो आपको जो है ना रेस दे रहा होता है। मतलब लंबी चीज़ है, इस पे फिर बात करते हैं। अच्छा, उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगा के ना वो आमिल के डेरे पे पहुंच गए। अब वहाँ पे ज़ाहिर बात है वो अपना काम कर रहा था, या वो भी लोगों को जो है ना जो तवीज़ धागे या वो जो पुतले वगैरह बना के दे रहा था, दम दरूद तो वो नहीं कर सकता था। अच्छा, तो उसके पास पहुंच के आमिल ने एकदम सर उठाया तो उसे लगा कि कमरे में जो है ना उसके अलावा कोई और भी है और वो उससे बात करना चाह रहा है। उसने कहा कि जी मुझे लग रहा है कि आप जो है ना कशफ़ वाले हो, और आपकी तो हमारी वैसे भी ज़ाहिर बात है लगती तो नहीं है, लेकिन चूँकि हम लोग एक ही फील्ड के होते हैं तो इसलिए हमें एक दूसरे का दीद लिहाज करना पड़ता है। तो फरमाइए कैसे आना हुआ। तो उसके इस लबो लहजे को सुन के अहमद भाई थोड़ा सा वो हो गए कि यार ये तो बड़ा सुलझा हुआ और बड़ा सेंसेबल सा बंदा है। तो उसने कहा, अहमद भाई ने कहा कि देखें, एक केस हमारे पास आया था और उस केस में जो है ना एक खातून है जिसके पीछे आपने कोई चीज़ जो है ना हवाई चीज़ लगा दी है। तो हम चाह रहे हैं कि ज़रा उस चीज़ से जो है ना उस खातून को बचाया जा सके। तो आमिल जो है ना उसने भी ध्यान लगा लिया। मतलब अब ये होता ही है कि जब ये आमिल एक दूसरे का रूहानी तौर पे ताल्लुक़ कायम करते हैं या ग़ैबी तौर पे दूसरे के साथ जाते हैं या बातचीत करते हैं ना, तो जिस बुज़ुर्ग के पास आप बैठे हुए हों और वो बुज़ुर्ग बात करते हुए सर को झुका ले या ख़ामोश हो जाए या आँखें बंद कर लें, तो यकीनन वो रूहानी तौर पे किसी के साथ बात कर रहा होता है या यकीनन वो रूहानी तौर पे किसी चीज़ को चेक कर रहा होता है। तो आप उनको छेड़े नहीं जब तक वो खुद उस मुराकबे को या उस कैफ़ियत को खुद ना ख़त्म करे। इससे ये होता है कि उनकी जो वो ध्यान होता है ना वो बँट जाता है और उनको जो है ना बात की
وہ بات جو کر رہے ہوتے ہیں جس چیز کی طرف دھیان لگایا ہوتا ہے نا اس میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، تو اس میں خلل پیدا نہیں کیا کرے۔ تو اس کے پاس بیٹھی جو خاتون تھیں یا باقی جو لوگ تھے ان سب نے جو ہے نا کہا جی بابا جی، تو اس نے ہاتھ اٹھا دیا کہ رام کرو۔ اسی ہاتھ اٹھانے کے اشارے سے جو اس کا چیلا تھا اس نے کہا کہ آپ لوگ سارے کمرے سے باہر چلے جاؤ، اور وہ چیلا بھی کمرے سے باہر چلا گیا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ وہ جو عامل ہے وہ ایک بڑے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اینٹوں کا کمرہ ہے، مطلب کمرہ ویسے بھی اینٹوں کا ہی ہوتا ہے لیکن پلستر وغیرہ نہیں ہوا ہوا، دیواروں پہ نقش و نگار ہیں اور ٹنگے ہوئے ہیں، اور چادریں کچھ ٹنگی ہوئی ہیں، اگر بتی سلگ رہی ہے، ایک طرف بہت سارے چھوٹے چھوٹے بت وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، تصویریں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، تو ان کے اوپر ہار چڑھے ہوئے ہیں، کچھ جو ہے نا مٹی کے برتن وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ خاک پڑی ہوئی ہے، اور عامل کے بالکل سامنے جو ہے نا وہ ایک تسلا سا پڑا ہوا ہے مٹی کا، تو وہ دھیان لگا کے بیٹھ رہا ہے۔ اب دونوں کی بات چیت آپس میں ہو رہی ہے، دھیان میں بات چیت ہو رہی ہے، تو کہتے ہیں کہ جی آپ کشف والے ہیں اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ جب آپ بھی کسی کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو آپ اس کام سے پیچھے نہیں ہٹتے، اس طرح ہمیں بھی جب آرڈر آ جاتا ہے یا ہم کسی کی وہ لے لیتے ہیں، پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں، یا ہم کسی کام کی نیت کر لیتے ہیں، پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہمیں وہ کام کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہوائی چیزیں ویسے بھی جس کے پیچھے پڑ جائیں پھر اس کو چھوڑتی نہیں ہے۔ تو اس وقت تو خیر میرے پاس اس لڑکی کا پورا نام بتائیں، ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کون ہے لیکن آپ پورا نام بتائیں۔ تو احمد بھائی نے اس کو پورا نام بتایا۔ اس نے جب نام سنا تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہمیں تو اس کو زیر کرنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، اب یا تو یہ زیر ہوگی یا یہ بیمار ہوگی، اور یا پھر یہ جو ہے نا، کیونکہ اس کی ہانڈی چاڑی نہیں ہے، ہانڈی چاڑی ہوتی تو یہ کب کی مر پہ چکی ہوتی، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے نا پاؤں ترکڑا نہیں ہے۔ پاؤں ترکڑا یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے نا، ہم مسلمان یا کوئی بھی خاتون ہے یا مرد ہے، ان کے پیچھے کم سے کم جو ہے نا کوئی دعا کرنے والا ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ بنا کے رکھنی چاہیے، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آپ کے لیے دعا کر رہا ہو تو آپ کی بچت ہو جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم لوگ کہتے ہیں یار فلانے بندے تو بڑا کرم ہوا ہے، اب اس بندے نے، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کسی نے چنگا بھی نہیں آئے گا، بد دعاؤں، مطلب آپ اس کو بد دعائیں دیتے ہیں لیکن وہ دن بدن ترقی کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی کی کوئی دعا ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی نیکی جو ہوتی ہے نا اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے، جس کے اثر سے اللہ میاں اسے نواز رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ تھا کہ اتفاق سے وہ ناپاک بھی تھی لڑکی، تو اس کی چڑھائی جو ہے نا اچھی ہو گئی۔ مطلب بعض دفعہ کوئی بندہ وار کرتا ہے نا تو وار اثر نہیں کرتا اور ناکامی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ وار کرتا ہے تو وار چڑھ جاتا ہے، اور پہلے وار میں نا بندہ یا تو بیمار ہو جاتا ہے یا زیر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ زیر ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، خوف زدہ ہو رہی تھی، تو بیچ میں آپ لوگ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے جو ہے نا آگے ٹانگ اٹکائی ہے، تو دیکھیں یہ بات تو غلط ہے نا۔ اگر میں اس طرح کرتا کہ آپ کے کام میں مداخلت کرتا تو آپ کو اچھا لگتا۔ تو احمد بھائی نے کہا کہ دیکھیں مجھے آپ کے بات چیت کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ بڑے سلجھے ہوئے انسان ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی فیلڈ ہے، میں آپ کے فیلڈ میں جو مداخلت نہیں کرتا، لیکن ایسا بھی ہے نا کہ کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کی جاتی نا۔ تو عامل نے کہا کہ دیکھیں علم تو حق پہ بھی ہے، نہ حق پہ بھی ہے، ہمارے پاس تو اچھے کام کے لیے لوگ بھی آتے ہیں، تو برے کام کے لیے بھی آتے ہیں، تو خواہشات تو ہمیں ماننی پڑتی ہے، کیا کریں۔ تو احمد بھائی نے کہا کہ اب اس کا مجھے توڑ بتائیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ تصادم نہیں چاہتے، میں بھی تصادم نہیں چاہتا۔ تو عامل نے کہا کہ دیکھیں عامل نے جواب دیا کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے نا ایک اس کو انوالو کیا ہوا ہے، اپنے کسی مخلوق کو انوالو کیا، جن کو انوالو کیا، تو اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا غصہ آیا ہوا ہے کہ وہ یہاں پہ آ کے میرے ڈیرے کے اوپر کیوں پرواز کر رہا ہے اور کس نے اس کو بھیجا ہے، میں تو اس کو بھی اڑا دوں گا۔ تو احمد بھائی نے کہا کہ دیکھیں آپ غصہ نہیں کریں، آپ یہ اڑنے اڑانے والی باتیں نہیں کریں، ہم نہ آپ کو اڑا رہے ہیں نہ آپ ہمیں اڑائیں، وہ ہمارا ساتھی ہے، وہ میرے ایک شاگرد کا جو ہے نا وہ دوست بنا ہوا ہے، تو اس کی مدد کے لیے وہ آیا تھا، تو اس نے آ کے جو ہے نا یہاں پہ پرواز کی ہے، تو اس نے کوئی نقصان نہیں دیا، اس نے بس پرواز کی ہے، اس نے چیک کیا ہے، تو اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں۔ عامل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ہمالیہ کے ایک جگہ ہے، مطلب ہمارا وہ گلگت بلتستان والی سائڈ لگتی ہے، اور انڈیا میں وہ ہمالیہ کی سائڈ اتر پردیش اور جو بھی ہے وہ ان کو پتہ نہیں کون کون سا ایریا ہے وہ لگتا ہے، تو اس والی سائڈ کے جو پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، ان پہاڑوں کے درمیان میں ایک پہاڑی آتی ہے، اس سے کہیں کہ مجھے وہاں سے ایک جو ہے نا میرا کٹوا پڑا ہوا ہے، مجھے وہ کٹوا اٹھوا کے لا دے تو میں اس چیز کی ہٹ جاؤں گا، بالکل اس معاملے سے ہی ہٹ جاؤں گا اور ان کو بھی نہیں چھیڑوں گا،
میرے یہ دوست بن گئے، میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میرے کام آنا ان کو ضروری ہے۔ احمد بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس چیز میں جو ہے نا میں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر یہ صلح صفائی سے معاملہ حل ہوتا ہے تو ہم اس کو صلح صفائی سے معاملے کو حل کر لیتے ہیں۔ تو اس بات کو سن کے مسکرا کے عامل کہنے لگا کہ دیکھیں آپ ایک بات کو سمجھیں کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، اگر اتنا آسان ہوتا تو میرے پاس کیا کوئی مخلوق نہیں تھی، یا میں خود یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، تو میں یہ کر سکتا تھا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، ایون کہ یہ ان کے بس کی یقوت جن کے بس کی بات بھی نہیں ہے۔ یہ جب سنا تو احمد بھائی نے ایک لمبا سانس لیا کہ اچھا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا، تو میں بات کر کے دیکھتا ہوں، باقی ڈیٹیل آپ کو سمجھانی پڑے گی کہ کیا کرنا ہوگا کیا نہیں کرنا ہوگا۔ یہ سن کے عامل کہنے لگا کہ ایک چیز اور بھی میں آپ کو بزرگوار بتا دوں، آپ میرے لیے محترم ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں 90% جو ہے نا ناکامی ہے، اور یہ کٹوے کے ساتھ یہ بھی وہاں پہ قید ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سن کے احمد بھائی نے کہا کہ آنکھیں کھول لی اور کہا کہ اچھا کہا، اور وہاں سے واپس آ گئے۔ اب وہ واپس اپنے ہجرے میں آ چکے تھے، اور ان کے سامنے ہی یاقوت جن، مطلب ظاہر بات ان کو نظر تو آ رہا تھا لیکن باقیوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور کاشی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کاشی یار بات یہ ہے کہ میں نے اس سے بڑی لمبی بات کی ہے اور پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے، اور یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ ترکڑا ہے، واقعی ہی ترکڑا ہے، وہ اگر عملیات پہ آیا یا اس نے کچھ اس طرح کی حرکتیں کی تو یہ ان کی قید میں چلا جائے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز اس نے لگائی ہے وہ وہاں گنگا ندی کی ہے، جو اس خاتون کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ میری اس سے یہ ڈیل بنی ہے کہ یہ وہاں پہ کٹوا پڑا ہوا ہے پہاڑوں کے درمیان، کوئی برف کی ایک چٹان ہے اس کے نیچے، وہ انہوں نے مجھے جو بتایا میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ نظر میں نے بھی وہاں پہ نہیں لگائی ہے، ورنہ میں بھی دیکھ لیتا۔ وہ اگر لا کے دے دیتے ہیں تو جان چھوٹ جاتی ہے، اس میں یہ ہو جائے گا کہ لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، اور صلح صفائی سے سارے کام ہو جائیں گے۔ تو کاشی کہنے لگا میں صبح ہی چلا جاتا ہوں، میں جا کے لے آتا ہوں۔ یہ سن کے احمد بھائی جو ہر وقت جو بس مسلسل یا ہر وقت ہلکا پھلکا مسکراتے تھے، ان کا زور سے کہہ نکل گیا، کہنے لگے کہ یہ انسانوں کے بس کی گیم نہیں ہے، کسی ایسی جگہ پڑا ہوا ہے جہاں پہ صرف یہ ہوائی مخلوق کی یقوت جن جائے گا اور یہ خود اٹھا کے لے آئے گا، ٹھیک ہے، تم اس طرح کے پنگوں میں نہیں پڑو۔ تو کاشی کہنے لگا کہ یہ تو پھر یہ جائے کہ اٹھا کے لے کے آئے۔ تو احمد بھائی کہنے لگے کہ یہ ان کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ دیکھیں بتایا گیا نا کہ کوہ ہمالیہ میں یا ان پہاڑوں میں ایسے اسرار ہیں یا ایسی پراسرار چیزیں ہیں کہ جہاں سے پورے کا پورا ایک دھرم نکل رہا ہے، اور وہاں پہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، وہاں پہ جو پاور یا جو طاقتیں رہتی ہیں یہ انہی کے بس کی بات ہے۔ تو ہمیں پہلے اس عامل کے پاس سے مکمل ڈیٹیل لینی پڑے گی۔ میں اس سے بات چیت کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ وہ پہلے تم ان لوگوں سے بات کر لو، پھر جو ہے نا میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کیسے لے کے آنا ہے۔ تو وہ یقیناً اس سے یاقوت بھی پاورفل ہو سکتا ہے، تو ہم یاقوت سے بات کر لیتے ہیں۔ تو یاقوت بولا کہ میں نے سن لیا ہے جو کچھ بھی ہے، اور میں دھیان لگا رہا ہوں لیکن میرا وہاں پہ دھیان جا نہیں رہا۔ تو احمد بھائی نے کہا کہ تم ابھی اس طرح کی حرکت نہیں کرو، ٹھیک ہے، ہم پہلے بھی اس کو چھیڑ چکے ہیں، تو یہ بات غلط ہے، یہ اخلاقیات سے بھی جو ہے نا اخلاق میں بھی یہ بات غلط ہے کہ ہم کسی کی اینٹی میں جا کے اس کو چھیڑیں۔ تو بس ٹھیک ہے، تمہاری تو سے ڈن ہے، تو میں ان سے بات کر لیتا ہوں، تو وہ جو کہیں گے ہمیں پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو احمد بھائی نے وہیں سے دوبارہ دھیان لگایا تو عامل کے پاس آ گئے۔ عامل سے کہنے لگے کہ ہاں جی میری بات ہو گئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عامل کہنے لگا کہ جہاں سے پہاڑ کی کھو شروع ہوتی ہے، اب یہ پہاڑ اس نے جو بتایا سرسامہ پہاڑ کی جو کھو شروع ہوتی ہے، اس کھو سے اوپر ایک درے سے اوپر ایک کھو ہے، اس کھو کے اندر جو ہے نا برف کی پوری طے ہے، اور وہ عام انسان کی آنکھ سے اوجھل ہے۔ وہاں پہ اندر جو ہے نا وہ غار ہے، اس غار کے اندر ایک ہمارے یوگ تھے جنہوں نے تپسیا کی، تو اس یوگ کی تپسیا کے بعد نا وہاں پہ ایک کڑا پڑا ہوا ہے جسے ہم کٹوا کہتے ہیں۔ اگر وہ کڑا اٹھا کے یہ لے آئیں اور لے کے آنے میں کامیاب ہو گئے اور یوگ کی شکتیوں سے یہ بچ گئے، ٹھیک ہے، تو میری جو تمنا ہے زندگی کی وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی بھی
صحیح بندے کو، جس کا مطلب کوئی غلط کام ہوگا تو میں وہ نہیں کروں گا، صحیح بندے کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، صرف لوگوں کے کام آؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ لیکن وہاں تک جانے کے لیے پہلے انہیں ایک پرواز کرنی پڑے گی، اس کے بعد انہیں وہاں پہنچنا پڑے گا، اور وہاں موجود شکتیوں کے ساتھ انہیں جا کے لڑنا پڑے گا۔ لڑنے سے مراد یہ ہے کہ یہ وہاں ان کو اگر اندر جانے دیتی ہیں تو جا کے لیں، نہیں جانے دیتی تو کسی بھی طرح سے ان کو وہاں سے وہ کڑا اٹھانا ہے۔ اب سرسامہ پہاڑ جو ہے نا وہ کہاں پہ ہے، سرسامہ پہاڑ کا راز کیا ہے، سرسامہ پہاڑ تک یہ لوگ پہنچے کیسے ہیں، اس کھو میں سے یوگی کے پاس سے یہ لوگ کڑا اٹھا سکے ہیں نہیں اٹھا سکے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا قسط نمبر 47 میں۔ کہانی بہت سنسنی خیز ہونے جا رہی ہے اور بہت زیادہ خوفزدہ بھی کرنے جا رہی ہے۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دوستو، میں نہ تو یہ کوئی ناول پڑھتا ہوں اور نہ ہی میں نے اپنے سامنے کوئی چیز کھولی ہوتی ہے، یہ چیزیں میں زبانی آپ لوگوں کو سنا رہا ہوتا ہوں، کریکٹرز آ رہے ہوتے ہیں، الہام ہو رہا ہوتا ہے، کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔